अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि समंदर से तेल निकलेगा, लेकिन यहाँ पर तो महंगाई से आवाम का तेल निकल रहा है। रमज़ान से पहले एक और पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया जाएगा। क्या हुकूमत के गैर मकबूल फैसले हुकूमत को आवाम में जल्द गैर मकबूल करने वाले हैं? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कि तहरीक इंसाफ 130 ममालिक से बड़ी आबादी रखने वाले सूबा पंजाब को इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम करने में आखिर संजीदा क्यों नज़र नहीं आ रही। इस पर बात होगी और तीसरे हिस्से में जिक्र होगा अपने ही जलसों में पाकिस्तान का झंडा लाने पर तनाज़े बनाने वाली PTM मुज़ाकरात की मेज़ पर आखिर आकर बात क्यों नहीं करती। इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी, लेकिन पहले जिक्र होगा हुकूमत की जानिब से आवाम पर गिराए जाने वाले पेट्रोल बम का। नाज़रीन, इक़्तिदार में आने से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आवाम को रिलीफ देने के लिए नारे, दावे और वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आवाम जो हैं अभी तक रिलीफ से महरूम हैं और इक़्तिदार पर बैठे तब्दीली के ऐवानों से असल तब्दीली की इल्तिजा कर रहे हैं। अपोजिशन में होते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर ट्वीट्स करते थे और हुकूमत के लिए इस अमल को शेमफुल करार दिया जाता था, लेकिन अब जब वो इक़्तिदार में हैं तो खुद ही बेबस नज़र आ रहे हैं। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई, बेकाबू मुआशी सूरत हाल और इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, इनका नतीजा है वो अवाम पर नुकसान की सूरत पर निकल रहा है। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आए 9 महीने हो गए हैं। अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2019 तक हुकूमत ने 4 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, 3 बार कमी की है, जबकि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि जिसमें पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहीं। पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा गुज़श्ता महीने अप्रैल में 6 रुपये किया गया था, लेकिन कल ECC ने इसी महीने के लिए पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपये तक इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि काबीना की हतमी मंजूरी के बाद जो नई कीमतें हैं इनका इतलाक हो जाएगा और फिर हम सबको महंगा पेट्रोल ज़ाहिर है मजबूरी है ख़रीदना पड़ेगा। अगस्त 2018 में जब तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला था तब पेट्रोल की जो कीमत थी उस वक्त 95 रुपये थी, जो उस वक्त 98 रुपये जो इस वक्त 98 रुपये है और 9 रुपये इजाफे के साथ फिर आने वाले दिनों में जो कीमत है ये 108 रुपये फ़ी लीटर तक हो जाएगी और इस तरह 5 सालों के बाद पेट्रोल एक बार फिर से 100 रुपये की हद को अबूर कर लेगा। अपोजिशन की जमातें हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली पर तनकीद कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ये तंज़िया अंदाज में आवाम से कह रहे हैं कि तब्दीली पसंद आई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आवाम को पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ रमज़ान मुबारक के पैगामात दे रहे हैं, जबकि इक़्तिसादी माहिरीन की ये राय है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रमज़ान में मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। सवाल ये है कि हुकूमत आखिर कब आवाम को रिलीफ देगी, जो वादे किए थे कब पूरे करेगी। महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम कब तक तब्दीली के नाम पर इसको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हुकूमत के जो गैर मकबूल फ़ैसले हैं आवाम का एतमाद ख़त्म करने का बायस बन रहे हैं? अपने मेहमानों से बात करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे में अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, अवाम का क्या रिएक्शन है। पहले ये देखें, उसके बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर इशफाक हसन, माहिर मुआशरात, इस्लामाबाद स्टूडियो से। ज़रा पहले ये देखिए अवाम का रिएक्शन। जेब से निकाल के देना पड़ता है कि बच्चों के लिए दूध लेके जाएं या पेट्रोल के पैसे देते फिरे। मैं एक आवाम को नुमाइंदा बन के आपसे कह रहा हूँ कि इस फैसले को आप वापस करें। ये काबिल कबूल किसी तरह हो ही नहीं सकता। आप पेट्रोल बढ़ा के आप क्या समझ रहे हैं पब्लिक का क्या होगा? लोग मर गए खान साहब, लोग मर गए। पहले से महंगाई चल रही है, अब 6 रुपये आप लोगों ने और महंगा कर दिया है, क्या बनेगा इस मुल्क का? पेट्रोल नहीं महंगा होना चाहिए क्योंकि महंगाई है, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, इससे हर चीज़ महंगाई हो जाएगी, गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। उसकी तनख्वाह में क्या खाएगा, क्या कमाएगा? भाई साहब, बच्चों की फीसें भरे हैं, इनकी पेट्रोल भर दें हम। अब ये इनसे पूछे जाएगा ये घर में क्या लेके आएंगे? ये बड़े बड़ों पे हाथ मारे, हम गरीबों पे हाथ मारेंगे तो हम तो वक्त से पहले ही मर जाएंगे। ये आवाम का रिएक्शन। डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपने अवाम के जो रिमार्क्स थे, उनका रिएक्शन था, उनके जज्बात थे, महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके हवाले से आपने सुने। अब जब हमारी जो इकॉनमी है वो ऐसी है कि हमें कर्जे भी वापस करने हैं, फिर उनका जो मार्कअप है वो भी हमें डॉलर्स में अदा करना है, तिजारती खजाना जो इस वक्त 12 बिलियन रुपीज़ के करीब है उसको भी हमने ज़ाहिर मीटअप करना है, तो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी था हुकूमत के लिए ऑयल प्राइसेस को बढ़ाना, पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाना? ज़ाहिर है हर इंडस्ट्री ऑयल पर चलती है, एक ऑयल महंगा होता है, हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो जाती है, जिसका जो डायरेक्टली असर है वो आम आदमी पर पड़ता है, हम पर पड़ता है, आप पर पड़ता है। तो ज़ाहिर है जो आवाम है वो तो कसूरवार समझेगी इस हुकूमत को। आसान अल्फाजों में ज़रा आवाम को समझा दें कि वाकई ज़रूरी था हुकूमत के लिए, या हुकूमत इसको कंट्रोल कर सकती थी प्राइसेस को? देखिए, ये एक हकीकत है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।
یہ آپ نے صحیح کہا کہ پہلے یہ 108 110 ڈالر پر بیرل ہوا کرتا تھا، یہ مئی جون 2014 میں، اور اس کے بعد جولائی سے آنورڈ، یعنی کہ جولائی 2014 سے آنورڈ تیل کی قیمتوں میں بہت تیزی سے نیچے کی طرف وہ آیا، اور یہ 36 ڈالر 37 ڈالر 40 ڈالر پہ آ گیا۔ تو اس وقت لوگوں کے مزے آ گئے، لیکن اس وقت بھی حکومت نے ٹیکس کے ریٹ کو بڑھا کر اس میں سے ریونیو جنریٹ کر لیا، اس تعداد میں عوام کو پاس آن نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس لگایا تھا بڑھ ڈاکٹر رہی صاحب ہیں تو ہم جی اس سے بھی زیادہ 50% سے بھی زیادہ تھا، جی تو وہ ریونیو اکٹھا کر رہے تھے۔ اب جب تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، یہ وینزویلا میں جو حالات ہوئے ہیں، ایران میں جو پابندی لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تیل کی سپلائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ رہے گا نہیں، کیونکہ امریکہ اپنے تیل کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھا رہا ہے، تاکہ وہ جو گیپ ہے وینزویلا کی وجہ سے جو شارٹیج ہوا ہے یا ایران کی وجہ سے جو شارٹیج ہوگا اس کو کور اپ کیا جائے۔ اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اب سعودی عرب نہیں رہا۔ سعودی عرب ابھی 9 سے 10 بلین بیرل پر ڈے کرتا ہے، ابھی امریکہ کا 12 بلین بیرل سے بھی زیادہ، 12 ملین بیرل پر ڈے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو اوگرا میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کیلکولیشن کر رہے ہیں، اب یہ ان پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے تو 14 روپے کی سفارش کی تیل کی تھی، قیمتیں تو بڑھی تو واپس سی سی میں آیا، کابینہ نے کہا نہیں بہت زیادہ ہے، پھر جا کے 9 روپے کیا انہوں نے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک انہرنٹ فلا ہے، اور وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا کمزوریاں ہیں، اور میں چاہوں گا اوگرا والوں کو کہ اس کی طرف توجہ دے دے، کیونکہ عوام پہلے ہی نہ نوکری ہے نہ کاروبار ہے، آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، یہ عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ہوگا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جب تیل ملک میں آیا، اس کا ایک تو لینڈڈ کاسٹ ہے، اگر کرنسی آپ نے ڈیویلیویشن کی ہے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی، لینڈڈ کاسٹ آف آئل جو ہے یہ بڑھ جائے گا۔ اس میں پھر ہم لگاتے ہیں کسٹم ڈیوٹی۔ صحیح۔ اب اگر فرض کر لیں کہ 100 روپے پڑا پاکستان میں، ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کے پبلک کو، تو اگر 20% کسٹم ڈیوٹی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو یہ 120 روپے ہو جائے گا۔ اب اس 120 کے اوپر میں ایک اور ٹیکس لگے گا، ہو سکتا ہے سیلز ٹیکس لگ جائے 15% یا 17%، تو وہ 120 پہ لگ رہا ہے، وہ 100 پہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کیسکیڈنگ ایفیکٹ۔ تو ابھی ہم 1 لیٹر پر ہم کتنا تقریباً 36 روپے 37 روپے ٹیکس دے رہے ہیں نا۔ آسان الفاظوں میں ہمیں یہ بتائیں کہ 1 لیٹر پر میں اور آپ اس وقت کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ 36 روپے 37 روپے، اتنا ہی ہے؟ یہ مجھے اس کا ایگزیکٹ کیلکولیشن کا مجھے نہیں پتا کہ کتنے دے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں، جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے، ڈاکٹر صاحب جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے اور اسی طرح پرائزز بڑھتی تھی، مہنگائی ہوتی تھی، تو ان پر نزلہ یہ گرتا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کی پالیسیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر جو ہے نا، آپ یہ ان کی شرائط میں آ کر آپ مہنگائی کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار ایسا نہیں ہے، آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تو آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہے، کیونکہ ہم پروگرام میں تو نہیں گئے ہیں، لیکن گورنمنٹ بہت ڈسپریٹ ہے، ریونیو نہیں مل رہا ہے ان کو، ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا ٹارگٹ رکھا تھا، تو یہ ایک آسان سے سورس ہوتا ہے۔ میرا کہنا کیا کہ اگر عوام پہ آپ نے بوجھ کم کرنا ہے، تھوڑا سن 1 منٹ سمجھ لیں، عوام پہ بوجھ کم کرنا ہے تو آپ یہ کریں کہ جو لینڈڈ کاسٹ ہے نا، اسی لینڈڈ کاسٹ پہ آپ سارے ٹیکس لے لیں۔ اچھا، یہ نہ کہ اس کو کمپاؤنڈ کرتے چلے جائیں، ایک ٹیکس لگایا، اس کو حجم کو بڑھایا، اس بڑے ہوئے حجم پہ پھر ٹیکس لگایا آپ نے، وہ اور بڑھ گیا، اس بڑے پہ پھر اور بڑھا دیا آپ نے، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ جہاں کاسٹ آپ کو جو بھی لینڈڈ کاسٹ ہوتا ہے وہ آپ اس کو لیں، اور اس پہ جو بھی اسی لینڈڈ کاسٹ پہ سیلز ٹیکس جو بھی ہے، کسٹم ڈیوٹی جو بھی ہے، یا اور بھی کچھ آپ نے چارجز وارجز لگانے ہیں، وہ اسی پہ لگا لیں، اسی بیس پرائز پہ۔ یہ نہ کریں کہ اس کو کمپاؤنڈ کرتے چلے جائیں، کمپاؤنڈ اس سے بہت زیادہ لوگوں پہ صحیح ہے۔
کیا یہ بات درست ہے کہ اسد عمر صاحب ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے عالمی اداروں کو پسند نہیں آئے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا، ان کو بدلنا پڑا، اور جو نئے آئے ہیں حفیظ شیخ صاحب، ظاہر ہے ان کا انہی عالمی اداروں کا بیک گراؤنڈ ہے، IMF، ورلڈ بینک، پھر اب جو نئے گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ڈاکٹر رضا باقر جن کو لایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں IMF کے نمائندے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر ہم انہی کے نمائندوں کو اپنی معیشت میں اس طریقے سے پورا ان کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیارات دے دیں گے تو انڈیپینڈنٹلی ہم لوگ اپنی معیشت کو کیسے رن کر سکیں گے؟ آپ دیکھیں مانیٹری پالیسی ہے ہماری، فسکل پالیسی ہے، ٹریڈ پالیسی ہے، انڈیپینڈنٹلی ہم اپنے فیصلے کیسے کریں گے اگر IMF والے اپنے ہی نمائندے بھیج کر ہماری جو ہے نا معیشت کے فیصلے کریں گے؟ جب آپ IMF پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی تمام پالیسیز، اکنامک پالیسیز آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ فیصلہ اگر حکومت نے کیا ہے IMF میں جانے کا تو اس کو معلوم ہوگا، I'm sure معلوم ہوگا کہ ہم تمام پالیسیز آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میں تو ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ IMF میں نہ جاؤں، لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ آپ تو منع کر رہے ہیں IMF میں جانے کے لیے، ہم IMF کو خود لے آتے ہیں یہاں پر اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں معیشت۔ آپ ہمیں پتہ ہے بڑے مخالف رہے ہیں، میں روک رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ تو روک رہے ہیں، ہم خود آپ کو آپ کے حوالے کر دے رہے ہیں، آپ چلائیں جناب پاکستان کو۔ تو اب ہوگا ایسے ہی، جب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو اس راستے میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب جس کو کہتے ہیں نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں آپ نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، تو پھر لگتا ہے کہ جو IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے، لگتا ہے پھر 24 مئی کا جو بجٹ ہے وہ بنا کے دے کے جائیں گے، ہمیں صرف اناؤنس ہی کرنا ہوگا۔ آف کورس میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ میں نے 11 سال ڈیل کیا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ جب جو بھی ملک IMF میں جاتا ہے تو اس کی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ کا کام، حکومت پاکستان کا یا منسٹری آف فائنانس کا کام یہ ہوگا کہ وہ امپلیمنٹ کرے اس پالیسیز کو، اور نہ صرف امپلیمنٹ کرے، اس کے کمپلائنس رپورٹ بھی دیا ہر کوارٹر میں کہ جی آپ نے یہ کہا تھا، دیکھیں ہم نے کر دیا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ ڈار صاحب کے دور میں IMF کی جو رپورٹس آتی تھی وہ سب گڈی پیش کیا جاتا تھا نا، کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 7% تک ہو جائے گا۔ 2017 تک بڑی اچھی رپورٹس آ رہی تھیں، ظاہر ہے وہ ٹیکس بھی زیادہ لگا رہے تھے، ریونیو اکٹھا کر رہے تھے، اور اب 2 سالوں میں اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ہماری جو معیشت ہے اتنے برے حالات میں چلی گئی؟ ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے تو سب کچھ اچھا پیش کر رہا تھا IMF۔ بڑا آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ IMF ایک معاشی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ادارہ ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ IMF is a political institution in the garb of a financial institution۔ اس زمانے میں اچھی رپورٹ، ابھی میں کسی کو میں کہہ بھی رہا تھا کہ 2016 میں جب 2013 سے 2016 تک کا جو پروگرام تھا ڈار صاحب کے زمانے میں، جب وہ ختم ہوا سپٹمبر 2016 میں، تو IMF نے اس سال 2018 میں ایک اپنا جو رپورٹ جاری کرتے ہیں سالانہ، وہ انہوں نے اس مرتبہ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں وہ انہوں نے لانچ کیا تھا اپنے رپورٹ کو، اور اس رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں لکھا تھا کہ اب پاکستان اتنا توانا ہو گیا ہے کہ اس کو اب IMF کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے بڑی تعریف کی کہ بڑا اچھے اقدامات کیے گئے، اور پاکستان جو ہے اب ایک گروتھ کے پاتھ پہ اب چل پڑا ہے، اور اس کی معیشت سب ٹھیک ہو گئی ہے ہمارے پروگرام میں آتے ہی۔ اب آپ دیکھیں 2 سال نہیں گزرا کہ وہ ہمیں بتایا گیا کہ جی اب تو کوئی چارہ نہیں ہے IMF کے بغیر۔ بالکل۔ تو میں تو حق بجانب ہوں یہ سوال کرتے ہوئے کہ کیا IMF نے وہ کلین بل آف ہیلتھ جو دیا تھا اس وقت وہ صحیح دیا تھا، یا وہ سیاست سے بھرپور تھا؟ وہ بالکل سیاست ہے، اور یہ جو حکومت ہے، اس ملک کے وزیر اعظم نے بہت پہلے کہا تھا کہ IMF کے جو تعلقات ہیں میری گورنمنٹ سے وہ اس طریقے کے نہیں ہیں جو پچھلی حکومت کے ساتھ میں تھے، یہ بالکل سب کو پتہ ہے۔ اس لیے IMF جو ہے اس مرتبہ IMF will be a ruthless IMF۔ یہ نوٹ کر لیں میرے لفظ کو، ruthless IMF۔ اور اس زمانے میں جو تھا it was the benign IMF، آنکھ کان جس کے بند تھے، کیونکہ انہیں حکم تھا کہ اپنے آنکھ اور کان کو بند رکھو، جو وزیر خزانہ نمبر دے رہا ہے اس کو آمنا صدقنا اسے قبول کر لو۔
ٹھیک ہے, بہت بہت تو شکریہ. اب یہ بالکل حالات ڈفرنٹ ہوں گے, بالکل لیکن صحیح, اور لگتا ہے کہ مہنگائی کا یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں. ابھی تو 9 مہینے ہوئے ہیں, 4.5 سال رہتے ہیں ابھی. میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر رضا باکر صاحب آتے ہیں, جیسا کہ میں سن رہا ہوں, وہ اس وقت سینئر ریزیڈنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں IMF کے ایجپٹ میں. بالکل, تو وہ پاکستان کی طرف سے بیٹھیں گے اور اپنے ہی کلیگ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے جو میز کے اس طرف بیٹھا ہوا ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیا منظرنامہ تو ہوگا. ہم خود سے انڈیپینڈنٹ فیصلے کیسے کر پائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بتائیں گے کہ آخر ایسا کون سا معاملہ ہے جو نعرہ اور وعدات تو تحریک انصاف کا تھا, لیکن اس کو پورا کرنے کی جلدی اب پیپلز پارٹی کو بھی ہے, نون لیگ کو بھی ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے لیے ایک بار پھر سے مشکل کھڑی کر دی. اس مشکل کو حل کرنے میں تحریک انصاف کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 2018 کے انتخابات میں جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگایا تھا, اور اس نعرے کی وجہ سے تحریک انصاف کو جنوبی پنجاب کی قومی اسمبلی کی کل 46 میں سے 25 اور صوبائی اسمبلی کی 95 میں سے 44 سیٹوں پر کامیابی ملی تھی, جس نے PTI کی حکومت کی تشکیل میں ظاہر ایک بڑا اہم کردار رول پلے کیا تھا. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد سے تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے وزیر اعلیٰ لا کر اور جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کے قیام اور پھر صوبائی کابینہ کا ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اجلاس بھی منعقد کروایا, اور اسی لالی پاپ میں ابھی تک پوری عوام کو رکھا ہوا ہے. عملی طور پر حکومت کی جانب سے کوئی ابھی کچھ کیا نہیں گیا, کوئی اقدام اس طریقے سے نہیں اٹھایا گیا جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے. موجودہ صورتحال میں اب یہ واحد ایجنڈا ہے جس کے اوپر اپوزیشن حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے. اب نہ صرف تیار ہے بلکہ حکومت سے زیادہ جلدی اب لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو ہے. وہ ایسے کہ جنوری میں نون لیگ نے جنوبی صوبے کے قیام کا بل قومی اسمبلی میں جمع کروایا تھا, لیکن اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جنوبی پنجاب کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا بل جو ہے اب سینٹ میں بھی جمع کروا دیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف ہمیں اس طریقے سے ایکٹیو نظر کیوں نہیں آ رہے. نعرہ تو حکومت کا تھا لیکن ایکٹیو ہمیں اپوزیشن جماعتیں نظر آ رہی ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ارشاد بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس ساری صورتحال پر. بھٹی صاحب, مجھے آپ کا تجزیہ چاہیے. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. لیکن اس پر تجزیہ دینے سے پہلے میرے پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ تھا وہ تھا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے جو مہنگائی کا ایک بم گرایا جا رہا ہے, اس پر میں آپ کا تجزیہ ضرور لینا چاہوں گی. جو کپتان کے 9 مہینے رہے ہیں, یہ کیسے لگے آپ کو 9 مہینے؟ دیکھیے, یہ 9 مہینوں پہ سیکنڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی. میں کیوں مائنڈ کروں گی؟ پہلے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں پہلے یہ جنوبی صوبہ بھگتا لوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. بات بیسیکلی یہ ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں یہ بلدیاتی انتخابات کے بعد جنوبی صوبے کی طرف جائے گی. یہ ابھی ان کی تازہ ترین اطلاعات ان کی طرف سے تھیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے گو کہ وہ ایک, جیسے آپ نے لفظ لالی پاپ استعمال کیا, وہ سیکریٹریٹ بنایا. ان کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے کہ ایک نہیں 2 صوبے بننے چاہیے, ملتان ہو اور بہاولپور, اور وہ طارق بشیر چیمہ صاحب. لیکن مزے کی بات تو یہ ہے نا, جب کافلی خود قیادت میں تھی تب تو بہاولپور صوبے کا ان کو خیال نہیں آتا تھا. تب کتنی کو آواز اٹھائی تھی کافلی نے بہاولپور صوبے کے لیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. بات اگر تھوڑی سی آگے چلتی تو میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا. بات یہ ہے کہ یہ تو وہ کر رہے ہیں, اور 2 صوبے اور وہ ایک, اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے کیوں کیا, پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے, سیاستیں کر رہی ہیں, ظاہر ہے سیاست کر رہے ہیں. کوئی وہ دن نہیں جانے دیتے, کوئی ایک چیز نہیں جانے دیتے جس پہ حکومت کو وہ کسی مشکل, گو کہ حکومت اس کے لیے خود کافی ہے, لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی اس کو اڑنگے میں پنگے میں ڈال لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر صوبہ ابھی بنتا ہے تو سینٹرل پنجاب میں یا اس طرف کے پنجاب میں تحریک انصاف کی اکثریت نہیں رہے گی. تو اس اکثریت نہیں رہے گی تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کی اکثریت ہوگی, کیونکہ وہ سینٹرل پنجاب سے جیتے ہیں. مسلم لیگ نون جیتے گی تو اس کا مطلب ہے ان کا وہ ادھر وزیر اعلیٰ یہ ہو جائیں گے.
اب انہوں نے یہی فرحت اللہ بابر صاحب جب آخری لمحوں میں آخری 2-3 مہینے رہ گئے تو پیپلز پارٹی نے ایک تحریک پیش کی اور اس کے بعد ایک کمیشن بنایا اور ہمارے صوبے کا پنجاب کے صوبے کا کے پی کے فرحت اللہ بابر کو کمیشن کا ہیڈ بنا دیا. اس سے ان کی آپ لگے 5 سال گزار دیا آرام سے میمو گیٹ باقی ساری چیزوں میں, لیکن آخری لمحوں پہ انہوں نے کہا گونگلوں سے مٹی جھاڑیں اور یہ بھی کریں. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے آگے بڑھے, انہوں نے کہا بھئی حد ہو گئی ہے, انہوں نے 2 صوبوں کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد قراردادیں, اس کے بعد فلانا اور وہ بھی, اس کے بعد چپ. اندر سے کوئی بھی نہیں چاہتا, اندر سے مسلم تحریک انصاف کو کسی اڑنگے میں پھنسانا اور یہ سینٹرل پنجاب پہ قبضہ یا اس طرف, یہ بنیادی صرف ایشو یہ ہے, باقی کوئی مخلص نہیں ہے صوبے سے. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے تو کون چاہے گا وسائل کی تقسیم؟ سیاست در سیاست. اور آپ دیکھیے گا ادھر سندھ میں کوئی بات نہیں کرتا, ہزارہ میں کوئی بات نہیں کرتا, چونکہ یہاں یہ لگے ہوئے ہیں تو اس لیے یہاں بات کرتے ہیں. یہ تو صوبہ ہو گیا. باقی جو آپ نے کہا 9 مہینے کی تبدیلی سرکار, 9 مہینوں کا ابھی تھوڑا سا کوئی ہل جل ہوئی ہے, یہ بڑے اچھا انہوں نے کیا. یہ طارق باجوہ گورنر اسٹیٹ بینک FBR چیئرمین کو ہٹایا, اس کے علاوہ اسد عمر کو ہٹایا, حفیظ شیخ کو لائے, اس کے علاوہ بیوروکریسی میں ابھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن یہ جو سواتی صاحب, فردوس عاشق اعوان, بزدار, یہ بہت سارے لوگ بدلنے چاہیے, ان کو جانا چاہیے, تبھی ہوگا. یہ ٹیم اس ٹیم کے ساتھ نہیں کر سکے گے. جو وہ تبدیلی کے 9 مہینوں پہ زیادہ گفتگو کرنے سے بہتر ہے میں آپ کو 3-4 شعر سنا دیتا ہوں, اگر آپ مجھے امید تو ہے کہ آپ وہ شعر تبدیلی کو, وہ شعر جو ہے نا وہ تبدیلی کا وہ آپ بتا دیں گے, اسی میں سارا سمجھ میں آ جائے گی آپ کے شعروں میں. جی جی بالکل بالکل. اس کے بہنوں تے بھراؤ تبدیلی آئی نہیں جے, تبدیلی آ گئی جے. بہنوں تے بھراؤ تبدیلی آئی نہیں جے, تبدیلی آ گئی جے. مہنگائی بے روزگاری بن کے ملک وچ چھا گئی جے. بہنوں تے بھراؤ تبدیلی آئی نہیں جے, تبدیلی آ گئی جے. چن چن کے نالائق نکمے قائد نے بنائی ٹیم, گڈ گورننس ہوئی لڈو دی سبسڈی والی گیم. اپنے سامان دی خود حفاظت کرو, تبدیلی یہ فرما گئی جے. تبدیلی آئی نہیں جے, تبدیلی آ گئی جے. ٹیکساں اتے انج ٹیکس, ٹیکساں اتے انج ٹیکس, ہوا ٹیکس, سا ٹیکس بھی لگے گا. ٹیکساں اتے انج ٹیکس, ہوا ٹیکس, سا ٹیکس بھی لگے گا. انہوں بھی پیسے دینے پین گے جیڑا ایکسٹرا کھگے گا. ابھی آپ کھنگ رہی تھی, اب پیسے اگلے 2-4 مہینوں میں دینے پڑیں گے. NRO تو مہنگا پٹرول تے ڈالر دی جاری چھترول. سواتی, فردوس, بزدار, داؤد, زبیدہ, فہمیدہ سب ہیرے انمول. اسلام آباد دیاں سواریاں تبدیلی بس لاہور لا گئی جے. بہنوں تے بھراؤ تبدیلی آئی نہیں جے, تبدیلی آ گئی جے. آخری ہے کٹے پالو یا وچھے, مرغیاں رکھو یا ویچو انڈے. صبح دوپہر شام پہلے آؤ پہلے کھاؤ کی بنیاد پر من مرضی دے ڈنڈے. 6 وزارتاں والے مرکز وچ 50 گڈیاں تے لگے جھنڈے. 9 مہینیاں وچ چنگیاں دے ہوش اڑا گئی جے. تبدیلی آئی نہیں جے, تبدیلی آ گئی جے. کیا آپ نے کمپریہنسو اس کو جو ہے نا وہ بیان کر دیا اپنے اشعار کے ذریعے کہ کس طریقے کی جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی ہے. تو ذرا اس تبدیلی کے بارے میں بھی بتا دیں جو نون لیگ میں آ رہی ہے. عہدوں کی تبدیلی, پارلیمانی لیڈر بدل رہے ہیں اور چیئرمین PAC نئے لگ رہے ہیں. ہائے اندازہ کریں, آپ اس سے اندازہ کریں کہ شہباز شریف صاحب کی صحت چونکہ خراب ہے تو PAC کی چیئرمین ہی نہیں لیں گے, لیکن صحت اتنی ٹھیک ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں چھوڑیں گے. آپ اس سے اندازہ کریں. دوسری بات ہے یہ ان کے نعرے دیکھیں, پچھلے 9 مہینے سے سلیکشن ہو گئی, سلیکشن ہو گئی, سلیکشن ہے, یہ الیکشن نہیں ہے. ایک پارٹی نے ابھی نامزد کیے ہیں اور وہ لندن میں بیٹھ کے انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے سارے سلیکٹ کر لیے ہیں. یعنی اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں, سلیکشن, اور باقی ہر جگہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. یہ ان کا حال ہے. اور اس میں اندازہ کریں مریم نواز صاحبہ جعلی جھوٹ جعل سازی. لیکن سب کچھ ایکسپوز ہو گیا نا, جس طرح پارٹی کے سینئر لیڈر بھی کھل کر سامنے آگے, جاوید لطیف صاحب, سعد رفیق صاحب, سب لوگ کھل کر سامنے آگے پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف کر رہے ہیں سب. حمزہ شہباز صاحب ضمانتوں پہ ضمانتیں, وہ بھی نائب صدر. شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر نائب صدر, وہ بھی جاتے ہیں.
उधर इलेक्शन में बाकी, लेकिन पार्टी का करें क्या? नाहल होकर नवाज शरीफ उमर कायद हैं और वो कोट लखपत में थे, शहबाज शरीफ वो सदर रहे थे, और जो बैन अल-अक़वामी अमूर का आप अंदाज़ा करें, इसहाक डार साहब हैं जो अदालती मफरूर हैं, उनको उन्होंने बनाया है। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक्सपोज हो गए, ये पार्टी को एक उन्होंने दिया, लॉलीपॉप दिया है कि वो उन्होंने कहा पार्टी तंग थी कि कामरान माइकल गिरफ्तार हुआ कोई ना गया, हनीफ अब्बासी गिरफ्तार हुए कोई नहीं गए, सारे 4 पार्टी और दोनों अपोजिशन। आप उधर देखें सिंध में जरदारी साहब का, इधर देखें हाउस ऑफ शरीफ का, पूरी अपोजिशन का 5-6 बंदे हैं जिनके वो बचाव में लगे हुए हैं, और वही खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ वाला प्रोग्राम है। 4-5 बंदे हैं और इसी में ही लगे रहेंगे, इसी में ही सारा कुछ उन्हीं के लिए। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ सहाफियों से मुलाकात करते हुए कहा कि तब्दीलियां और हो सकती हैं उनकी काबीना में, पंजाब में भी तब्दीलियां हो सकती हैं। कोई खबरें हैं कि मजीद किन किन की वजारतें जा रही हैं भट्टी साहब? देखिए वजारतों का कोई इशू नहीं है, 2-3 वज़ीर हैं जिन पे उनके हैं वो करप्शन या इस तरह के इल्ज़ामात या नालायकी के वो करने चाहिए। लेकिन आप याद रखें, अगर आपको टाइफाइड हो और मैं रोज़ आपको पैनाडोल दे दूं और आपकी दर्दें ख़त्म होती रहें, लेकिन टाइफाइड वहीं रहेगा। और ये 3 शेर सुन लें अपोजिशन, दोनों तरफ की अपोजिशन पे, और फिर उस आजकल आपने सेगमेंट टू सेगमेंट चल रही हैं। ये है दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग के, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी करप्शन और इक़्तिदार के गम में एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले जाली क्लेम, जाली गल्लां ते जाली लोग, एक पुत्तर अयूब दा दूजा ज़ियाई रोग, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नाम अलग मंशूर अलग, जुदा जुदा लहरें सरगम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अनवर मजीद अयान अली भुट्टोइज़म दे जानशीन, कायदे आज़म दे वारस टीटी राज कपूर, रंगे हत्थों फड़ ले गए, रंगे हत्थों फड़े गए ये सारे मासूम बेगुनाह बेकसूर। एक तरफ औलाद ने अनियाँ पाइयाँ, दूजी तरफ प्यो ने लुट मचाई, गुनाह करे बादशाह पकड़िया जावे नाई, एक कश्ती के मुसाफिर एक मंजिल के राही, धन पे मर मिटने वाले ये जांबाज सिपाही, 2 नंबरी में यहाँ फूल और शबनम, सब एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अल्लाह आपको गले को सेध दे। तो मेरे ख्याल से मुझे आप इजाज़त ही दें। आपकी इतनी ज़बरदस्त शायरी के बाद बड़े ज़बरदस्त अशार आपने पेश किए, इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, आपका जो तज्जिया है, जिस तरीके से आप अपने अशार के ज़रिए पेश करते हैं, क्या कहने, उसके बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, पीटीएम खुद कोई मसला नहीं, बाज़ अफराद गैर मुल्की हाथों में खेल रहे हैं। ये उन लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं जो असल में दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। ये कहना था आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का, जब वो 2 रोज़ पहले पेशावर में तलबा से खिताब कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि तकरीबन 4 दिन पहले DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में PTM का कट्टा छट्टा खोल कर रख दिया था, जिससे ये वाज़े होता है कि अवामी मुतालबात की आड़ में पाकिस्तान के रियासती इदारों की मुखालफत करने का मकसद असल में इसके पीछे कुछ और है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बहुत से नुकात का अहाता किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह वाज़े किया कि PTM को मिलने वाली जो मोहलत है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब सवाल ये है कि जब हुकूमत ने एक सूबाई सतह पर, एक वफाकी सतह पर PTM के मुतालबात सुनने, फिर इन पर गौर करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, तो फिर ऐसे में रियासती इदारों के मुखालिफ बयानिया क्यों अपनाया जा रहा है? गुज़श्ता साल अप्रैल में PTM के सवात के एक जलसे में पाकिस्तान का परचम लहराने वाले शख्स को जलसे से निकाल दिया गया था, जिससे फिर वाज़े हो गया था कि PTM के अज़ाइम हैं क्या। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मुझे ज्वाइन करें जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, तज्जियाकार हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे तज्जियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ही साहब। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आप समझते हैं कि PTM अब वो रेड लाइन अबूर कर चुकी है जिसके बारे में DGISPR बार बार ये तनबीह कर रहे थे कि PTM जिस रास्ते पर गामजन है वहाँ हद अबूर करने की सूरत में फ़ौज अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है, और अब वो वक्त आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PTM जब हम कहते हैं तो हमें जहन में रखना चाहिए कि उन्हीं 2-4 अफराद जो कि उसको लीड कर रहे हैं, उन्हीं में से वो 2-4 अफराद में से लोग हैं जो कि बैरूनी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं।
اور ان کے مقاصد آپ اس سے لے لیجئے واضح ہیں کہ جب آپ فاٹا کے اندر تھے، فاٹا کے مسائل آپ نے ذکر کیا کہ جی وہاں پہ جو مائن فیلڈز ہیں وہ ہٹائی جائیں، چیک پوسٹوں کا ذکر آیا، فاٹا کو مین سٹریم کرنے کا ذکر آیا، مسنگ پرسن، یہ تھے فاٹا کے مسئلے. اس میں پختونوں کے حقوق کا قصہ کہاں سے آ گیا؟ پختون تو کے پی کے میں موجود ہیں اور یہ فاٹا بھی اب کے پی کے کا حصہ ہو گیا. اور کے پی کے میں الیکشن ہوئے، پختونوں نے ووٹ دیے، پختون ہی حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ان پختونوں نے ہی حل کرنا ہے کیونکہ یہ اب اس کا حصہ بھی ہے وہاں کا. لیکن آپ یہ کہ فاٹا کے مسائل اور فاٹا کی بات نہ کریں، لیکن جا کے جہاں بھی پختون بیٹھے ہیں دنیا میں آپ ان کو متنفر کریں ملک سے جھوٹ سچ بول کے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ ایک انتشار کی سیاست کر رہے ہیں یا کم از کم انتشار پیدا کرنے کے پیچھے ہیں. آپ کے عزائم کچھ اور ہیں. آپ حقوق کی بات نہیں کر رہے، آپ جا کے دنیا کو تماشا دکھا رہے ہیں، اور کبھی کراچی میں جلسہ، کبھی چارسدہ میں، کبھی پشاور میں، کبھی سوابی میں. یہ وہ چیزیں ہیں. اب کیا سوابی میں مائن فیلڈ لگی ہوئی ہے؟ چارسدہ میں لگی ہوئی ہے؟ یا وہاں سے مطلب یہ کہ ان کے اگر آپ مطالبات مان بھی لیں، حل کر بھی لیں، تو اپنی فرمائشیں بڑھاتے رہیں گے. جن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں مزید نئی فرمائشیں لاتے رہیں گے. مقاصد اور ہیں ان کے، مقاصد چونکہ مختلف ہیں، تو اس لیے ان مطالبات کے اوپر تو بات ہوتی ہے، تسلی بھی دی جاتی ہے، بتایا بھی جاتا ہے، پروگریس ہو رہی ہے. یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں کہ آپ نے کہا مائنز اٹھا دو اور یہ اٹھ جائیں. مائنز لگائی تھی طالبان نے، اور اس سے پہلے جب یہ مجاہدین وغیرہ تھے اس زمانے کی لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس ان کے نقشے نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ مائنز کہاں پہ ہیں. ہمارے اپنے لوگ، آرمی کے لوگ بہت سارے جو ہیں وہ اس قصے میں مارے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ان کا بھی پاؤں آ جاتا ہے. 101 کے قریب لوگوں کو بتایا کہ جی وہ ان ٹیموں کے لوگ مارے گئے ہیں. لہذا وہ کام ہے بڑا سلو. آپ نے تلاش کرنا ہے زمین میں ہاتھ مار کے کہ کہاں دبائی ہوئی ہیں یہ آئی ڈیز یا مائنز کہاں دبی ہوئی ہیں. تو جہاں انہوں نے پچھلے 30-40 سال سے لگی یا پچھلے 10 سال سے جو لگائی گئی طالبان کی طرف سے 10-12 سال میں، وہ جہاں اتنا انتظار کیا ہے، تو اگر یہ سال 6 مہینے اور لگ جاتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی مصیبت ہے؟ ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں مر رہے ہیں. تو نیچرلی ہٹانی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کا تماشا بنانا ہے. اور جا کے یہ جب آپ کراچی میں جا کے پختونوں کو ابھارتے ہیں تو اس سے یوں لگتا ہے کہ کراچی میں مائنز لگی ہوئی ہے، کراچی میں چیک پوسٹیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو پرابلم ہے. تو یہ وہ شیطانیت ہے جو ہمیں پتا تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اب انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کی پوری منی ٹریل نکال لی ہے، ثبوت نکال لیے ہیں. لہذا اب آپ نے اعلان بھی کیا اور اس کا طریقہ کار بھی وضع کر لیا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ان میں کوئی کریک ڈاؤن وغیرہ یہ اس طرح کا نہیں، کیونکہ جو لوگ بیچارے جن کو یہ استعمال کر رہے ہیں وہ تو مصیبت زیادہ ہیں ہی. ان میں جو آئی پی ڈیز ہیں جو کہ اپنے مسپلیس ہوئے تھے اپنے گھروں سے نکل کے، اور وہ بیچارے کیمپوں میں پڑے رہے، اب وہ واپس آ رہے ہیں، تو ان کے مسئلے تو بہت ہیں. حکومت ان کو آہستہ آہستہ ایڈریس کر رہی ہے. لہٰذا ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اصل قصہ تو یہی ہے کہ یہ 2-3 لوگ جو پیسے کھا رہے ہیں، مسئلہ ان کا ہے. اور ان کی بھی مسئلہ جو زیادہ بڑا ہے وہ اس لیے کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ان کی حمایت کرنی شروع ہو گئی. آپ جہاں دیکھیں جہاں بھی یہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی آپ کو فرت اللہ بابر صاحب بیٹھے نظر آئیں گے، پیپلز پارٹی بھی ان کی حمایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آئیں گے. پارلیمنٹ میں جو سینٹ میں کمیٹی بنی ہے اس میں نون لیگ کے لوگ پیش ہیں، وہ ان کے ساتھ مذاکرات میں. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی موجود ہے. لہذا ہوگا یہ کہ جو شواہد ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی رکھے جائیں گے تاکہ پولیٹیکل فورسز کو پتہ لگ جائے کہ ان کے عزائم کیا ہے. پھر ان کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہوئی قانون کے مطابق. ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا جو بھی ہوگا قانون مطابق کارروائی ہوگی. بہت شکریہ جلال صاحب آپ کا. جوائن کر رہے ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر نے جو کہا کہ پی ٹی ایم کا وقت اب ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں اور پاکستانی فوج کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ لبریز ہو گیا ہے، پورا موقع دیا گیا انہیں. قومی اسمبلی میں ان کی 2 نشستیں بھی ہیں، انہیں موقع دیا گیا کہ آپ کو قومی دھارے میں شامل کرتے ہیں، ان کو موقع دیا گیا کہ آپ وہ بیانیہ چھوڑ دیں جو ہمارے دشمن ملک کا بیانیہ ہے، لیکن یہ لوگ نہیں صدرے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس تحریک کو ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کی ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس شواہد بھی ہوں گے
اور وہ کارروائی کرنے کا ان کا ارادہ بھی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. یعنی جب سے DG/ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نے کچھ مختلف قسم کے بیانات دیکھے ہیں. یعنی یہ اب کہا جا رہا ہے کہ PTM کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آرمی چیف نے کہا اور لوگوں نے کہا PTM کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے، اس کو روکنا ہے. تو ہم نے تو ظاہر اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شواہد جو ہیں جو ان کے پاس ہیں یہ کسی کورٹ میں پیش کریں گے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی. اب اس کا انتظار ہے. اگر ان کو انتظار ہے پاکستان کے اداروں کو کہ PTM ان سوالات کا جواب دے گی، تو پتہ نہیں وہ سوالات کے جوابات کب دیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دینے کو تیار ہیں پارلیمنٹ کے اندر، لیکن اب اس کو میرے خیال میں طریقہ کار کو طے کرنا ہے کہ بات کیسے آگے بڑھائی جائے گی، کیونکہ ان کی حمایت میں بھی کچھ کمیٹی بنائی تھی، جو کمیٹی بنائی گئی تھی گورنر ہاؤس KPK میں، اور جو کہ فاٹا کے تمام پارلیمنٹیرینز پر مشتمل تھی، ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرے. پھر دوسری کمیٹی سینٹ میں بھی بنی تھی بیرسٹر محمد علی سیف کی صدارت میں. ان کمیٹیوں نے آپ کے خیال میں کچھ ہے کہ کچھ اقدامات اٹھائے ہوں ان سے بات چیت کرنے کے لیے؟ لیکن جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس میں PTM کے 3 اہم رہنماؤں کو بلایا گیا تھا، ان کی بات سنی گئی تھی. منظور پشتین کی، محسن داوڑ کی اور علی وزیر کی. تو ان سے گفتگو ہوئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے بعد بھی ہم ان سے رابطے میں رہیں گے. پھر اس کے بعد ان کو نہیں بلایا. جو یہاں پہ صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے اس میں 20 ارکان پارلیمنٹ ہیں سابقہ فاٹا سے، اور اس میں سینیٹرز بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے اراکین بھی ہیں. اور یہ دونوں جو MNAs ہیں PTM کے جو آزاد حیثیت میں آئے لیکن PTM کے لوگ ہیں، محسن داوڑ اور علی وزیر، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اب یہ جو کمیٹی ہے صوبائی وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں، تو انہوں نے 2-3 بار رابطہ کیا PTM کے ساتھ. ایک بار تو تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، پشاور میں میٹنگ ہونی تھی، لیکن PTM کے رہنماؤں نے کہا کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم کوئی سیاسی جلسہ کرنا جا رہے ہیں، اس کے بعد ملاقات کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں تھے مذاکرات کرنے میں، بات کرنے میں، اور اس طرح کے سخت بیانات دے رہے تھے جان بوجھ کر، جیسے کسی کو پرووک کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ PTM ہی بات کرنے میں سنجیدہ نہیں رہی ہے؟ میرے خیال میں PTM نے ابھی تک انکار تو نہیں کیا. PTM کو بات کرنی چاہیے، اس میں ان کا فائدہ ہے. اور اگر یہ سینٹ کی کمیٹی میں گئے ہیں تو ان کو صوبائی جو وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں کمیٹی ہے اس سے بھی ملنا چاہیے. اس میں ان کے اپنے قبائلی علاقے کے اراکین پارلیمنٹ شامل ہیں اور ان سے گفتگو کرنا آسان ہے، ان کو بھی مسائل کا علم ہے. میرے خیال میں یہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے، PTM نے کوئی ابھی تک اس کی وضاحت نہیں کی. صرف یہ کہا گیا کہ شاید ان کے پاس فرصت نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے تو فرصت نکالنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مسائل کے بارے میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہیں، وہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ہے. صرف جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کا رویہ ہے، اشتعال دلانے والی بات، یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ اشتعال دلا رہے ہیں، یہ ہمارے اداروں کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے. اور میرے خیال میں PTM کو اس کی بھی وضاحت کرنی چاہیے. جو جلسہ PTM کے ماتحت ہوگا، جلسہ اگر PTM والے کریں گے، وہاں پہ اگر کوئی نعرہ بازی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری PTM کو ہے. بالکل. یا تو اس کو وہ روکیں گے یا پھر کہیں گے کہ ہم بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، تو پھر بات واضح ہو جائے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.